Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के जलाली और कुदूस नाम में आप सभी की सलामती हो। जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मोसेस एंजल इस्लामाबाद से खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा की आज एक नए पावरफुल कलाम के साथ, ताकि जिसको आप सुनो और बरकत पाओ। कलाम मुक़द्दस में आज हमारे लिए रोमियो पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम उसका 10 बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं। कलाम में लिखा, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। तीसरी आयत पढ़ेंगे, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है दूसरी आयत का ज़ियल ऑफ गॉड, जहाँ लिखा है वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं। ज़ियल ऑफ गॉड का मतलब है कि किसी चीज़ का जोश रखना, कि यानी एक मजहबी तौर पर तो इंसान खुदा के बारे में जोश रखता है, एक क्रिश्चियन खुदा के बारे में जोश रखता है। मैं खुदा के लिए ये कर जाऊंगा, मैं खुदा के लिए वो कर जाऊंगा, मैं खुदा के लिए ऐसे बढ़ जाऊंगा, मैं खुदा के लिए वैसे बढ़ जाऊंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कलाम में लिखा है कि वो जोश तो रखते हैं, लेकिन कलाम में क्या लिखा, समझ के साथ नहीं। जब हम इस आयत को इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ समझ के लिए वर्ड यूज हुआ है नॉलेज, यानी वो नॉलेज के साथ खुदा की समझ नहीं रखते। नॉलेज क्या है? कलाम मुक़द्दस में जब देखें तो लिखा है खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। नॉलेज का मतलब होता है इल्म। इल्म का मतलब आ गया कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, यानी इल्म है ही क्या? खुदा का खौफ करना। मिसाल में एक जगह लिखा है खुदा का खौफ बदी से किनारा करना है, यानी इस आयत का मतलब हुआ कि वो खुदा के बारे में जोश तो रखते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगियों से बदी को दूर नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। तो खुदा कहता है ऐसी कोई भी एक जोश का फायदा नहीं अगर वह जोश बदी के साथ हो। आज बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो शराबें भी पीते हैं, जो गलत बयानी भी करते हैं, जो जुबान भी बहुत चलाते हैं, गाली गलूच भी बहुत करते हैं, हर टाइम कोई ना कोई दुनियावी बदी काम, गाने, बुरी बुरी एक फिल्म्स, बहुत बुरे बुरे काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब खुदा की बात हो तो हालेलुया सबसे ऊंचा उन्हीं का होता है, तो इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि कलाम में लिखा, जब तक तू इल्म ना रखे और इनके बदी से किनारा ना करे, तेरे लिए जोश का भी कोई फायदा नहीं। उस साइड पर इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करते हैं। रास्तबाजी को इंग्लिश में कहते हैं राइटियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली राइट। मॉरली का मतलब होता है विद राइट और रॉन्ग, यानी अखलाकी तौर पर सही या गलत का परखना, उसे बोलते हैं रास्तबाजी। रास्तबाजी है खुदा के साथ राइट चलना, राइट स्टैंडिंग विद गॉड इज राइटियसनेस। कलाम में लिखा कि उन्होंने खुदा की रास्तबाजी को छोड़कर अपनी रास्तबाजी को कायम किया। जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो कलाम में लिखा हुआ है इंसानी रास्तबाजी क्या है और खुदाई रास्तबाजी क्या है। मैं इसको आपको बताता हूँ। इंसानी रास्तबाजी ये है कि जिस तरह एक मिसाल ले लें, जब सैमुअल यसी के पास गया ताकि उसमें से दाऊद को खुदा की बादशाही के लिए, बादशाह होने के लिए मसा करे, तो उसने जब उसके सबसे पहले बेटे को देखा जो अच्छा खासा हाइटेड, वेल एजुकेटेड होगा, बहुत ही पोस्ट का बंदा था और एक सरकारी तौर पर एक सरकारी जॉब पर भी था, उसने कहा ये होगा। लेकिन खुदा ने वहाँ एक फौरी आयत दी, उसने कहा इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है लेकिन खुदा दिल को देखता है। आज का इंसानी रास्तबाजी ये है कि इंसान देखता है ये पढ़ा है, ये ऐसे कमा रहा है, ये इस तरह टैलेंटेड है, ये इस तरह ये है, इस तरह अमीर है, इस तरह इनका घराना बहुत अच्छा है, ये अपने घराने के मालिक हैं, इनके पास ये सब कुछ है, क्योंकि वो इंसानी रास्तबाजी को देख रहे हैं। अफसोस है आज लोग खादम के लिए भी उन्हीं लोगों को, उन्हीं लड़कों को, उन्हीं औरतों को, उन्हीं बहनों को चुनते हैं जो शायद बहुत तालीम याफ्ता हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे उनमें से क्या सारे पढ़े लिखे थे? जितने पढ़े थे वो सभी जानते हैं। आज खुदावंद दिल को देखता है, जबकि इंसानी रास्तबाजी क्या कहती है, क्या तू पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है, कैसे, अच्छा तू किस पोस्ट पे है, अच्छा तुम्हारा घर अपना है, अच्छा तुम ये हो,
آج کا پاسٹر بھی ہو یا آج کا کوئی نارمل انسان، وہ جب کسی کو دیکھتا ہے پاسٹر بنانے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو وہ ظاہری صورت ہی دیکھ رہا ہے. او یو آر ویل ایجوکیٹڈ، آپ کے پاس بہت ہے. تو داؤد کتنا پڑھا تھا؟ اس کے 7 بھائی جب ایک ایک کر کے وہ گزر رہے ہیں تو سیموئیل کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے بھی نہیں چنا، اس سے بھی نہیں چنا، اس سے بھی نہیں. اس نے کہا کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، یعنی نکما. خداوند آج ان لوگوں کو چنتا ہے جو خدا کی راست بازی کے مطابق ٹھیک ہے. لکھا ہے انہوں نے خدا کی راست بازی کو چھوڑ کر اپنی راست بازی کو منوانا شروع کیا. خدا کی راست بازی تو تھی رائٹ اسٹینڈنگ ود گاڈ. مورلی کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی طور پہ، یعنی آپ کا کردار. خدا آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے. انسان اپوزٹ دیکھتا ہے، انسان آپ کی ظاہری صورت دیکھتا ہے، انسان آپ کس طرح کیسے کما رہے ہو، آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے اس کو دیکھتا ہے. تو آج انسان کا چناؤ اور خدا کا چناؤ کیوں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ صرف اس لیے کہ خدا دل پر نظر کرتا ہے، وہ کریکٹر کو دیکھتا ہے، آپ کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. داؤد کے اس ٹائم پر جب اس کو چنا گیا، وہ ایک پاکیزہ شخص تھا، گناہ سے دور رہنے والا شخص تھا. اگر یوسف کی مثال لو، یوسف اپنے بھائیوں کی باتیں اپنے باپ یعقوب کو بتاتا تھا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بھائی گناہ کرتے تھے، کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام کرتے تھے، اور وہ بتاتا تھا کہ اے باپ یعقوب یہ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے اس کے بھائی اس سے نفرت بھی کرتے تھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری خبریں بھی دیتا ہے اور یہ خود اتنا ہے، یہ ہماری طرح کیوں الٹے کام نہیں کرتا. بتانے کا مطلب ہے آج انسان نے، آج پاسٹرز نے، آج بہت سارے لوگ نے، میں ان خادمین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خدا کی روحانیت کو چھوڑ کر صرف ایک دنیاوی ٹیلنٹ کو دیکھا. اور میرا مطلب صرف ان کو لیٹ ڈاؤن یا ان کے خلاف بات کرنا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. آج ہم کیوں انسان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں؟ آج کیوں انسان کی پڑھائی کو، آج کیوں انسان کے جسم کو کہ یہ بہت ویل ایجوکیٹڈ، بہت خوبصورت ہے، بہت ہیلدی ہے، اس لیے چنا جاتا ہے. خدا چنتا ہی کمزوری میں ہے. اگر طاقت میں چنے تو پھر تو اتنی قدر بھی نہ ہو. آپ کو خدا چنتا ہے کمزوری میں. شاید آپ بیماری کے بستر پہ ہو، وہ کہے گا چن لیا میں نے تجھے مسا کر دیا، جا میری بادشاہی کے لیے کام کر. آپ شاید غریبی میں ہو، وہ آپ کو چن لیتا ہے تاکہ آپ کبھی امیری کو اس قدر پیار نہ کرو جس طرح کہ خدا سے بڑھ کر اس سے چاہو نہ. وہ غریبی میں آپ کو چنے گا، وہ بیماری میں آپ کو چنے گا، پریشانیوں میں آپ کو چنے گا. جب آپ دنیا سے اک جاؤ گے وہ آپ کو چنے گا. آج انسان کا چناؤ ہے. یو ہیو ڈن یور سیمنری. آج ایک انسان کہتا ہے تو نے اپنی سیمنری کر لی، پھر آ سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو ان کو اپنے پیچھے لگایا، پھر اس نے خود ان کو سکھایا. اگر آج ایک شخص پڑھا ہی نہ ہو، کتنے شاگرد نہیں پڑھے تھے، گوار تھے، ان پر گوار تھے. جب وہ خدا کے لیے چنے گئے، خدا کے روح نے سب کچھ سکھا دیا. سب سے بڑی مثال چلیں، پلوس پڑھا لکھا بھی تھا، پلوس کی مثال لیں، لیکن پلوس یسوع کو نہیں جانتا تھا. تو کس طرح اس نے یسوع مسیح کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا؟ کیا سیمنری کی؟ اس ٹائم پہ تو ابھی اناجیل بھی نہیں لکھی گئی تھی. روح سب کچھ کرتا ہے. آج لوگوں کو جب چنا جاتا ہے، لوگ سوال یہ رکھتے ہیں، نہیں مجھے دنیاوی طور پر میرے پاس ابھی یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، دنیاوی طور پر میرے پاس یہ نہیں ہے، دنیاوی طور پر میرے پاس یہ نہیں ہے. خدا ہمیشہ ان کو چنتا ہے جن کے پاس واقعی کچھ نہیں ہوتا. مجھے چنا، میں نہ امیر ہوں، نہ میں کچھ اتنا ٹیلنٹڈ تھا، نہ میری کوئی اتنی اسٹڈی تھی، نہ ہیپلی اتنا کچھ بھی نہیں تھا اتنا. خدا نے مجھ جیسے گناہ گار پر بھی کرم کی نظر کی، کیونکہ اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم بہت سا پھل لے کر آ سکو. آج جب چنا، میں نے اپنی غریبی نہیں دیکھی تھی، میں نے اپنی اسٹڈی نہیں دیکھی تھی. میں خدا میں یہ سوچتا تھا کہ جو بھی خدا کرے گا. خدا نے مجھے جب اپنے روح القدس کا بپتسمہ دیا، جب اس کا مسا مجھ پر آیا، خدا کے ایک عظیم سورما، خدا کے عظیم اپوسل انکور نرولہ صاحب، جن کے ذریعے سے خدا ان کے روح نے مجھ جیسے پاپی کو بدلنا شروع کیا، اور میں اپنے پاپوں سے، اپنے گناہوں سے آزاد ہو کر خدا کی بادشاہی کی طرف چل کھڑا، اور خدا نے مجھے اپنا خادم بنایا.
تو میں آج سنتا ہوں اگر آپ تندرست ہو جائیں گے تو پھر تو خدا بھی بھول جائیں گے. اگر آپ امیر ہو جائیں گے پھر تو اس کا نام لینا ہی, اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہی بھول جائیں گے. ہاں بہت سے امیر بھی خدا کی بادشاہی کے کام کر رہے ہیں, لیکن ہر ایک برگزیدہ نہیں ہے. برگزیدہ وہ ہے جس کو خدا نے تنگی میں سے چنا. داؤد ایک چرواہا, داؤد ایک ان پڑھ گوار کہہ لو کہ اس کے بھائی ایک گورنمنٹ لیول کی سٹڈی کو جانتے تھے. ساؤل کے ساتھ بیٹھنے والے سبھی آج کے ٹائم پہ بات کروں, کوئی کلرک ہوگا, کوئی اکاؤنٹنٹ ہوگا, کوئی فائنینس کا اکاؤنٹ سنبھالتا ہوگا, کوئی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے کوئی سٹاف ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کے بھائی تھے. یہ وہ تھا جس کبھی اس کی طرف منہ بھی نہیں کیا ہوگا. آج خدا میں آنے کے لیے آپ سیمنریز کرو. اگر اس کے پاس پیسے ہی نہیں وہ کرنے کے لیے, تو پھر کسی خادم کو کہے وہ بھی اس کو ریجیکٹ کروا دے, کیونکہ آج خرچہ کوئی انسان بھرنا ہی نہیں چاہتا. سوال یہ ہے کہ خدا کی راست بازی, اور جب ہم لوگ خدا کی راست بازی دیکھ رہے ہیں, انسان تو ظاہری طور پر دیکھتا ہے, آپ پڑھے لکھے ہو, آپ خوبصورت ہو, آپ ایسے ہو, آپ ہائٹڈ اچھے ہو, یہ ہو, آپ خدا میں ہو. خدا پاکیزگی کو, کریکٹر کو دیکھتا ہے. کلام میں لکھا وہ میرے لیے غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. یعنی سمجھ کیا, یعنی نالج. نالج کا مطلب علم. علم کیا ہے؟ خدا کا خوف علم کا شروع ہے, اور خدا کا خوف بدی سے کنارہ ہے. یعنی علم تو خداوند میں یہ بتایا گیا کہ بدی سے کنارہ ہے. دو باتیں ہیں. کیا آج ایک پاپ کو چھوڑنے والا, آج بدیوں کو چھوڑنے والا, آج دنیا داری کو چھوڑنے والا شاگرد ہو سکتا ہے, یا پاپ یا سچائی کو نہ جاننے والا صرف ایک تعلیم لے کر خدا کی خدمت کے لیے کھڑا ہونے والا؟ آپ کی سوچ کے مطابق ایک جینین اپوسل, پروفٹ یا جینین ایونجلسٹ کون ہو سکتا ہے؟ اگر آج آپ کمزوری میں, آپ بیماری کے بستر پر ہو, کو خدا مجھے چنگا کر, میں خدمت کروں گا. جب بیمار تھے تب یہ کہہ رہے ہو کہ میں خدمت کروں گا, میں کروں گا. جیسے ہی شفا ہونی شروع ہو گئی, سوچیں بدل گئی. میں پہلے پاسٹر ایسے کروں گا, میں پہلے ویسے کروں گا, میں یہ کروں گا. جب تو بستر پہ تھا تو تب تجھے جو کلام ملتا تھا وہ کلام سچا ملتا تھا, تو آج کھڑا ہو چکا ہے. جب آپ بیماری پر ہوتے ہو, پریشانیوں میں ہوتے ہو, آپ طرح طرح کی فائنینشلی ٹربلز میں ہوتے ہو, تب آپ کو خدا کہتا ہے تو میری راہ پہ چل, اور ہم لوگ کہتے ہیں چلیں گے. جیسے ہی ہمارے پاس دولت آتی ہے اور ہم لوگ اس کی راہ سے ہٹ کر دنیا کی عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں. آج موازنہ یہ ہے, خدا کی راست بازی اخلاق کو دیکھتی, کریکٹر کو دیکھتی, پاکیزگی کو دیکھتی. انسان کا راست بازی دیکھنا, آپ کی اسٹڈی کو, آپ کے ٹیلنٹ کو. آپ نے یہ کیا ہے, آج خدمت بھی وہی کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے سبھی کو کہ جو پڑھا لکھا ہے, سیمنری کر کے آئے. اگر سیمنری کیا ہوا شخص روحانیت کو نہ لے سکا, روحانیت آپ کو بائبل, بے شک آپ لوگوس ورڈ پڑھتے ہو, آپ کو راما پھری ملتا ہے, لیکن ایک دنیاوی ذہن ہے, ایک عقل دنیاوی ہے, ایک روحانی ہے. کیا روحانی اور جسمانی ایک ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. جب نہیں ہو سکتے, جس طرح کلام میں اگر ہم پڑھتے ہیں 8 باب میں وہاں لکھا ہے, کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے, مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. جسمانی اور روحانی ذہن میں تو بہت فرق ہے. آپ اپنے ٹیلنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ بول سکتے ہو, آپ روح سے لے کر بھی, خدا سے لے کر بھی بول سکتے ہو. ٹیلنٹ دونوں طرح ہی ہیں. آپ اپنے مائنڈ سے بھی کلام بنا سکتے ہو جس میں آپ دنیا داری کو رکھتے ہو, اور آپ ڈائریکٹ خدا سے لے کر بھی بات کر سکتے ہو, اور یہ ڈائریکٹ ٹو کی بات کی جا رہی ہے. اگر آج آپ بستر سے خدا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, یشوع مسیح نے پیدا انسان کو خدمت کے لیے کیا, اپنی مہما کے لیے کیا, اپنے جلال کے لیے خدا نے پیدا کیا. ہر شخص آج جو بھی ہے خدمت کے لیے ہے. تو پھر سب کو کیوں کہا جاتا ہے ابھی تیرا ٹائم خدمت کا نہیں, ابھی تو سیمنری نہیں کیا ہوا, خدمت میں انٹر کرو, صفائی سے کرو, جیسے بھی بڑھو,
بعد میں چرچ کے سارے ٹیسٹ رہ کر سب کچھ تم بن جاؤ. اگر پہلا سوال ہی انسان یہ کر دیتا ہے کہ تو نے پڑھا ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے, تو ایسے ہے, تو تم ظاہری دیکھ رہے ہو, روحانی طور پر نہیں. روحانی بادشاہی کہے گی تیرا کریکٹر پاک ہے. میں ایک ٹائم پر ایک ایسا شخص تھا, نہ میں نے کسی سے بحث کرنی, نہ برے کاموں میں کچھ دیکھنا, نہ گانے سننے, نہ ڈانس کرنا, نہ کوئی فلاں کسی کام میں جانا. لوگ میرے کریکٹر کو نہیں دیکھتے تھے. ایک شخص میرا کوئی بھی جاننے والا مجھ سے زیادہ کماتا تھا, وہ کہتے تھے یہ زیادہ اچھا ہے. میں جس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, وہ شخص کماتا تھا, شرابیں پیتا تھا, نشے کرتا تھا, ماں باپ کو اچھی چیز سنا بھی دیتا تھا, پھر بھی جب بھی کبھی بات ہونی تو کہنا سارا بچہ بڑا اچھا کماندا ہے, خدا برکت دے. اور جس کا کریکٹر میرا پاک تھا, میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, میں نے بلکہ اچھی باتیں کہنی, سب کو خدا کی طرف لگانا. صرف اتنا تھا میں کماتا نہیں. خدا دل کو دیکھتا ہے, انسان ظاہری صورت کو. انسانی راست بازی ظاہری چیزوں کے لیے, آسمانی بادشاہی خدا کے لیے بڑے کام کرتی ہے. میری پریئر ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کی روحانی آنکھیں کھولے, آپ خدا کی راست بازی کے تابع ہو کر بڑے کام کرنے والے بن جاؤ. آپ کی زندگیوں سے خداوند جو چاہتا ہے, آج کا کلام سن کر آپ اپنے اصل مقصد کو اس دنیا میں آنے کے پہچان سکو اور اس کے مطابق چل کر بڑی برکت پاؤ, یسوع کے نام میں.